पाकिस्तान और इंडिया के माबैन दुश्मनी है तो इंतहा की दुश्मनी है, और कई हलकों में दोस्ती है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन अजीब किस्म की मुमासलतें भी पाई जाती हैं। आज दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें अजीब तरह का इत्तेफाक पाया गया है, मुमासलत पाई गई है। पहले तो वहाँ पे दिल्ली में एक धमाका हुआ, कहा गया कि ये वैन में धमाका हुआ है, स्टेशन के बाहर वैन खड़ी थी उसमें धमाका हुआ है, और फौरी तौर पर इसको दहशत गर्दी करार दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये सिलेंडर में होने वाला धमाका है जिसमें 13 लोग मौके पर मारे गए, और उसके बाद भी हो सकता है कुछ हलाकतें हुई हों, और जख्मी होने वालों की तादाद भी कोई 10-12 बताई जाती है। इसी तरह से इस्लामाबाद में भी ऐसा ही एक धमाका हुआ। पहले कहा गया कि गाड़ी में सिलेंडर फटा है, लेकिन बाद में ये इतला और डॉन की तरफ से ये खबर दी गई है। डॉन पाकिस्तान का ऐसा अखबार है जिस पर एतबार किया जाता है, आलमी सतह पर इस पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। इसकी तरफ से खबर दी गई है कि वो खुद कुछ धमाका था, ये कचहरी के बाहर हुआ, कई गाड़ियां जल गईं और इसमें 12 लोग शहीद हो गए, और जख्मी होने वालों की तादाद भी 20 से ज्यादा बताई जा रही है। तो क्या ये इत्तेफाक है कि भारत में और पाकिस्तान में एक ही तरह का वाक़या हो गया? माजी की तरफ चलते हैं। माजी में ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में किसी किस्म की कोई तखरीबकारी होती थी, कोई दहशत गर्दी होती थी, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान में भी इंडिया दहशत गर्दी करवा देता था। एक मौके पर ऐसा हुआ, पाकिस्तान की जेल में कैदी था सरबजीत सिंह, उसको साथी कैदियों की तरफ से हलाक कर दिया गया, उस पर हमला किया गया, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सरबजीत सिंह मारा गया। अगले ही रोज मकबूजा कश्मीर में एक पाकिस्तानी कैदी सियालकोट से उनका तल्लक था, उनको भी बिल्कुल उसी तरह से भारत की तरफ से, भारत की फौज की तरफ से बताया गया कि साथी कैदियों ने ये सारा कुछ किया है, लेकिन बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत इसका बदला लेने के लिए, सरबजीत सिंह का बदला लेने के लिए उस सियालकोट के नौजवान को शहीद कर दिया गया, और ज़हनी तौर पर वो कमजोर शख्स था, उसको मार के पाकिस्तान में लाश भिजवा दी गई। पाकिस्तान ने भी उनकी लाश उनके हवाले कर दी थी। ये मई 2013 के पहले हफ्ते के वाक़यात हैं। सरबजीत सिंह को लाहौर की जेल में हलाक किया गया था, जबकि सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले सनाउल्लाह को मकबूजा कश्मीर की जेल में उसी अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शहीद किया गया था जिस तरह से सरबजीत सिंह की मौत लाहौर में कोट लखपत जेल में हुई थी। तो बात हम ये कर रहे थे कि भारत की तरफ से फौरी तौर पर इस तरह का बदला लिया जाता है, कोई सच्ची खबर इनके पास आ जाए या झूठी खबर आ जाए तभी इनकी तरफ से ऐसा कुछ ही किया जाता है। तो जैसे ही दिल्ली में धमाका हुआ, वहां पे 13 लोग मारे गए, और उसी तरह से फिर पाकिस्तान में धमाका करवा दिया गया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जो मुमासलत है ये इत्तेफाकी नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से ये रचाई गई साजिश है। वहां पे धमाका हुआ, पुलिस की तरफ से मान लिया गया, एतराफ कर लिया गया, बयान जारी कर दिया गया कि ये सिलेंडर में होने वाला धमाका है, लेकिन वहां की एजेंसियां फौरी तौर पर बुरुए अमल आई, जिन्होंने नहीं देखा कि बाद में पुलिस की तहकीक क्या है। पहले यही वहां पे खबरें आई थी कि धमाका हुआ है, बम धमाका हुआ है, तो जैसे ही खबरें ऊपर तक पहुंची, लगता है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान में भी ऐसी तखरीबकारी करने का एहतमाम किया गया, तैयारी की गई, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद के मरकज में ये धमाका कर दिया गया, जिसमें अब तक 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। मजीद भी खदशा जाहिर किया गया है कि शहादतें हो सकती हैं। बात हम कर रहे थे इंडिया में और पाकिस्तान में कुछ मुमासलतों की, ये सिर्फ मनफी मुमासलतें नहीं हैं, दीगर मुमासलतें भी हो सकती हैं। जैसे पाकिस्तान में इरफान सिद्दीकी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी, उनका गुज़श्ता रात को इंतकाल हो गया। पूरा दिन सोशल मीडिया पर यह खबर चलती रही कि उनका सुबह इंतकाल हो गया था, और हुकूमत की तरफ से सिर्फ इसलिए उनके लवाहिकीन को ऐलान करने का इजारा नहीं था, इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि सेनेट में आईनी तरमीम पेश होनी थी। हुकूमत चाहती थी कि आईनी तरमीम बिल्कुल सुकून के साथ, आराम के साथ, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, मंजूर हो जाए। अगर इनके इंतकाल का ऐलान कर दिया जाता, बता दिया जाता कि इरफान सिद्दीकी साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई ज्यादा करीबी हैं, और इस तरमीम के हवाले से भी उनसे मुशावरत की गई थी, और वोट देने के लिए वो भी तैयार बैठे हुए थे, लेकिन चंद रोज कबल वो बीमार हो गए, और
اور ہاسپٹل میں داخل کروا دیے گئے۔ کل سارا دن ان کے حوالے سے خبر سوشل میڈیا پر چلتی رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ریگولر میڈیا پر ایک دو میڈیاز نے خبر دی کہ ان کے لواحقین کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ بالکل ٹھیک سے مطلب یہ ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ بیمار تو ہیں لیکن وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ رات کو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی حتمی طور پر کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا انتقال کل صبح ہوا تھا، کل دوپہر کو ہوا تھا یا پھر رات کو ہوا تھا۔ اسی طرح سے انڈیا میں بھی ایسا ہی ان کے بڑے اداکار دھرمیندر، ان کی 89 سال 90 سال سے ایک سال کم تھی، ان کا بھی انتقال ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ ان کے انتقال کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ صبح سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ رات سے ان کی خبریں چل رہی ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں داخل تھے، لیکن ان کے لواحقین کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ ہاسپٹل میں داخل تھے۔ ان کو بھی عرفان صدیقی صاحب کی طرح چند دن ہوئے ہیں ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے کہا جا رہا ہے جس طرح سے عرفان صدیقی کے لواحقین کہہ رہے تھے کہ وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، ان کا علاج جاری ہے۔ ان کی اہلیہ ہیما مالنی کی طرف سے شدید اس پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کہ دھرمیندر صاحب زندہ ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان لوگوں کی طرف سے ہماری پرائیویسی میں اس طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے۔ ان کی طرف سے بھی اور دھرمیندر کی بیٹی ایشا دیول کی طرف سے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو، میڈیا کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس طرح کی خبریں چلائیں۔ دھرمیندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1960 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ ان کے نام پر بڑی بڑی بہت سی فلمیں ہیں۔ انڈیا ٹوڈے نے رپورٹ دی تھی کہ اداکار کی ٹیم نے آج صبح ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ دھرمیندر کو گزشتہ روز ممبئی کے بریچ کینیڈی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا۔ وہ کئی روز سے بیمار تھے، جہاں وینٹیلیٹر پر ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھرمیندر کو گزشتہ ہفتے بھی سانس لینے میں دشواری کے باعث ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جبکہ رواں سال اپریل میں ان کی آنکھ کی سرجری بھی ہوئی تھی۔ دھرمیندر نے اپنے کیریئر کا آغاز 1960 میں فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے کیا تھا۔ انہیں 2012 میں حکومت ہند کی جانب سے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل اس طرح سے نہیں تھے، ہندوستان کے تیسرے سب سے بڑے شہری اعزاز پدم بھوشن سے نوازا گیا تھا۔ 6 دہائیوں پر محیط اپنے کیریئر میں دھرمیندر نے شولے، یادوں کی بارات، میرا گاؤں میرا دیش، نوکر بیوی کا، پت پھول اور پتلی جیسی ایوارڈ یافتہ فلمیں کی تھی۔ وہ پنجاب کے ضلع لدھیانہ کے ایک گاؤں میں دھرمیندر کیول کرشن دیول کے نام سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے 19 سال کی عمر میں 1954 میں پرکاش کور سے پہلی شادی کی تھی۔ بعد ازاں انہیں اداکارہ ہیما مالنی سے پیار ہو گیا، جس سے انہوں نے شادی کر لی۔ دھرمیندر نے آخری بار اپنی اداکاری کے جوہر فلم 21 میں دکھائے، جو 25 دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے۔ 89 سال کی عمر میں بھی دھرمیندر سوشل میڈیا پر سرگرم رہے۔ وہ اکثر اپنی ویڈیو شیئر کرتے رہے جو صحت مند زندگی کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کی انسٹاگرام پوسٹ میں سے بہت سے انہیں ٹریکٹر چلاتے ہوئے، اپنے فارم کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اور اپنے مداحوں کو سادہ زندگی کے اسباق اور کاشتکار کے مشورے پیش کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بات کر لیں کہ پاکستان میں ایک اور بھی ادبی نقصان ہوا ہے۔ یہ عارفہ سیدہ ہیں، ان کا ادب سے گہرا تعلق رہا ہے۔ ان کا بھی اسی دن انتقال ہوا جس دن عرفان صدیقی صاحب اس دنیا سے اٹھ گئے۔ عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ یہ رفیق تارڑ کے رفیق ہوا کرتے تھے، وہ صدر تھے اور یہ ان کے پی اے تھے، ان کے قریبی تھے، اور پھر میاں نواز شریف کا انہوں نے اس طرح سے ساتھ دیا کہ ان کے جائز ہی نہیں بلکہ ان کے بہت سے ناجائزات میں بھی شریک جرم رہے۔ اور یہ جو ترمیم کل پاس ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں، آج ہو رہی ہے، 1-2 دن میں پاس بھی ہو جائے گی، پیش ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے بھی عرفان صدیقی صاحب آگے ہی رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ان کا بڑا کردار تھا۔ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی والے، اور ان کے خلاف آپریشن بالکل جائز ہے، اور ان کی طرف سے جس طرح سے یہ ترمیم کے لیے ووٹ دینا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا جیسا شداد کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی جنت تیار تھی، وہ افتتاح کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کو جنت کے اندر داخل ہونے کی اوپر سے مہلت نہ ملی۔ اسی طرح سے عرفان صدیقی صاحب کو بھی ووٹ دینے کی مہلت نہ مل سکی۔ بات ہم نے شروع کی تھی پاکستان اور انڈیا کے مابین مماثلتوں کی، وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے کہا گیا تھا برقع فیلڈ
مارشل اور دیگر مارشل اگر ایئر فورس میں آ جاتے ہیں یا پھر نیوی میں آ جاتے ہیں ان کے لیے تا حیات استثنا ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب کے لیے بھی یہ تا حیات استثنا تھا، لیکن وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ کس طرح سے واپس لے لیا گیا ہے؟ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری نے ماضی میں جو کچھ کیا ان پر جو عدالتی مقدمات ہیں وہ سارے ختم، آئندہ بھی سارے ختم، اور وہ جو بھی کریں گے آئندہ بھی کریں گے، ان پر کسی قسم کا کیس نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ کمیٹی کے سامنے گیا، کمیٹی کی طرف سے اس میں امینڈمنٹ کی گئی۔ اب آصف علی زرداری صاحب کو امیونٹی ہوگی اگر وہ اپنی صدارت کے بعد سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ اگر وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہو سکتا ہے جو کسی عام شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ بات ہم نے کی دھرمیندر کی، ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہیں، لیکن خبریں پھیلا دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی ایک ایسا کچھ ہو گیا تھا، ایک خاتون کی ڈیتھ ہو گئی تو ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے، ان کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا کہ آپ نے ان کی ہمارے ساتھ تعزیت نہیں کی، فاتح نہیں کی۔ ہم ان کی فاتحہ کے لیے گئے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دوبارہ سے ہاتھ اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیوں ہاتھ اٹھائے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ان کے میاں کی بھی ابھی فاتحہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو زندہ ہے۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے بھی کبھی مرنا ہی ہے۔ اسی طرح سے بات کر لیتے ہیں ان کی دھرمیندر صاحب کی، دیول صاحب کی، وہ ابھی آج نہیں مرے تو کل مر جائیں گے، اس لیے جن لوگوں کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے وہ کل کہہ دیں گے کہ ہماری یہ خبر بالکل درست ہے۔ چلتے چلتے آخر میں چلتے ہیں، ابڑو سینیٹر جو ہیں ان کو سینیٹر برقرار رکھا گیا ہے، ان کی طرف سے استعفیٰ دے دیا گیا تھا، لیکن وہ سینیٹر برقرار رہیں گے۔ کیسے برقرار رہیں گے؟ ان کا استعفیٰ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے منظور کیا جانا ہے۔ ان کے لیے دو آپشن بالکل کھلے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے لیے دو چانسز ہیں۔ اول تو یوسف رضا گیلانی صاحب ان کا استعفیٰ قبول نہیں کریں گے، معاملہ آگے جائے گا، وہاں عدالتیں کیسی ہیں، الیکشن کمیشن کیسا ہے، اور چیئرمین سینٹ صاحب کیسے ہیں، تو امکان نہیں ہے کہ ان کی سیٹ ختم ہوگی۔ اگر ان کی سیٹ ختم بھی ہو جاتی ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا، وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے، کیونکہ یہ سینیٹر سے سینٹ منتخب ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 35 کروڑ روپے ان کی طرف سے کسی احسان نیازی صاحب کو دیا گیا تھا، وہ عمران خان کے بہت قریبی ہوا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ATMs کو آگے لایا کرتے تھے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں تو ہم آپ کو واپس لے آئیں گے، تو 35 کروڑ وہ 35 کروڑ یہ مزید دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ سندھ سے آئے تھے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یا ان کی آشیرواد پر سینیٹر دوبارہ سے منتخب ہو سکتے ہیں۔ فیصل وابڈا آزاد حیثیت میں ہو سکتے ہیں، تو یہ بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔